बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद इलेक्शंस में 6 साल की तारीख़, जी बिल्कुल, अक्टूबर या नवंबर की बजाय अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं मार्च में। मामला क्या है, इस पर कुछ तफसीलात हैं, कुछ एक्सक्लूसिवली चीज़ें हैं मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ तक कि असम्बलियाँ तहलील करने का जो ऐलान है वो भी किया जा चुका है। कब असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं, निगरान सेटअप के हवाले से आपको बताऊंगा कि शाहिद खाकान अब्बासी बतौर वज़ीर-ए-आज़म और हफीज़ शेख बतौर निगरान वज़ीर ख़ज़ाना, इनका नाम गर्दिश कर रहा है। आर्मी चीफ से सबसे अहम मुलाकात जो है वो हुई है। इस मुलाकात का मामला क्या है, कहानी क्या है, इस पर भी कुछ चीज़ें हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है वो हो चुकी है। उनको तोशाखाना केस में जो 3 साल की कैद की जो सज़ा है वो हुई है और इसके नतीजे में चूँकि वो उनको सज़ा हो गई है तो इस वजह से उनको 5 साल नाअहल भी करार दिया जा रहा है। बहरहाल जो तफसीली तहरीरी फ़ैसला है वो जारी किया गया है, 4 सफ़हात पर मुश्तमिल है और अभी इससे भी मज़ीद तफसीली फ़ैसला जो है वो आना है, लेकिन वो बाद में आएगा। बहरहाल इसमें एक तो खाली अनाउंस किया गया था कोर्ट की जानिब से फ़ैसला, लेकिन अब ये तफसीली फ़ैसला 4 सफ़हात पर मुश्तमिल है जो कि सामने आया है। इसकी भी डिटेल्स आपके साथ में शेयर कर दूं ताकि मज़ीद आप इस हवाले से अपडेट हो जाएं कि इमरान खान साहब के हवाले से क्या मुकम्मल जो फ़ैसला है वो आया है। तो फ़ैसला जारी किया गया है सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब की जानिब से और इसमें वो लिखते हैं जी कि तोशाखाना के जारी करदा तफसीली फ़ैसले के मुताबिक इमरान खान ने तस्लीम किया कि मुतलका चीज़ें और असासे फॉर्म बी में ज़ाहिर नहीं किए। उन्होंने माना 2018-19 में तोहफ़े बेच दिए तो ज़ाहिर करना ज़रूरी नहीं समझा। हुमायूं दिलावर ने फ़ैसले में कहा जी कि फॉर्म बी के मुताबिक बेचे गए मुंतकिल किए गए असासे की तफसील देना लाजिम है। चेयरमैन पीटीआई को अब भी तोहफ़े बेचने और ट्रांसफ़र करने की तफसीलात देना होंगी। मज़ीद कहा गया कि साबित होता है कि इमरान खान ने 2018-19 में इलेक्शन कमीशन में झूठा डिक्लेरेशन दिया। उन्होंने एतराफ़ किया 19-20 में तोहफ़े और असासे फॉर्म बी में ज़ाहिर नहीं किए। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इमरान खान ने एतराफ़ किया कि उन्होंने तोहफ़े आगे गिफ्ट कर दिए थे। इमरान खान ने तोहफ़े मुंतकिल करने के कोई सबूत नहीं दिए। तोहफ़े मुंतकिल किए हों तो भी इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी में ज़ाहिर करना होता है। मज़ीद ये कहा गया जी कि इमरान खान ने साल 19-20 का भी झूठा डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में दिया। तो ये कुछ मज़ीद तफसीलात थी जो कि इसमें एडअप की गई। इससे पहले फ़ैसले में ये कहा गया जी कि इमरान खान साहब को 3 साल की जो नाअहली जो सज़ा है वो कैद की वो दी जाती है, प्लस 1 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो किया जाता है। और फिर उसके बाद उसमें यह भी कहा गया कि इमरान खान साहब के ऊपर ये जो केस है वो साबित होता है और फिर उसके साथ मज़ीद ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऐड कर लें। तो ये मुकम्मल जो डिटेल्स हैं अभी तक की जो सामने आई हैं इमरान खान साहब के फ़ैसले के हवाले से, ये वो हैं। अब इसमें डिस्कस किया जा रहा है कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट ये फ़ैसला तो आ गया है, लेकिन अब आगे क्या होने जा रहा है। क्या इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलेगा? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब को ज़मानत मिलेगी या ये फ़ैसला जो है वो कलअदम होगा? इस पर तफसीलात 2-3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, मुख्तसर सी आपके सामने में रखता हूँ कि क्या ऑप्शन है। सुहेल रशीद साहब, इनको अक्सर मैं कोर्ट भी करता रहता हूँ, तो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ये एक थ्रेड किया है और इसमें मुकम्मल जो तफसीलात हैं वो सामने रख दी हैं कि इमरान खान साहब और हकीकत पर मबनी ये जो तफसीलात हैं वो सामने रखी हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या जो है वो अब हो सकता है। तो तोशाखाना फ़ैसला आ गया, इमरान खान गिरफ़्तार भी हो गए। अब क्या हो सकता है और क्या नहीं? इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो सकती है, लेकिन इसके लिए देखना है इनकी अपील दायर होकर समाअत के लिए मुकर्रर कब होती है। गर्मियों की छुट्टियाँ भी हैं। दूसरा, इन्हें मैक्सिमम सज़ा मिली जिसमें रिलीफ निस्बतन मुश्किल होता है। यानी कि कानूनी तौर पर और टेक्निकली बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रेज़ किया है कि एक तो इमरान खान साहब को, क्योंकि कल की व्लॉग में मैंने आपको बताया था 3 साल जो है वो मैक्सिमम सज़ा है, 3 साल से ऊपर सज़ा नहीं हो सकती इमरान खान की। तो मैक्सिमम सज़ा का मतलब ये होता है कि मतलब है कि अगर जुर्म सबसे संगीन नोयत का हो तो तभी मैक्सिमम सज़ा दी जाती है, कम नोयत का हो तो कम सज़ा मिलती है। तो इस केस में अब ये भी एक कहा जा रहा है कि अगर संगीन नोयत का तो सज़ा तो दिया आपने मैक्सिमम 3 साल की, लेकिन जुर्माना सिर्फ 1 ही साल का 1 लाख का किया तो उसमें जुर्माना भी फिर ज़्यादा हो सकता है। तो बहरहाल ये अलहदा से एक बहस है। तो बहरहाल इमरान खान साहब को
ریلیف کے جو چانسز ہیں وہ یہاں سے جج صاحب کی جانب سے یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے اس کا ایک ٹیکنیکل پہلو دیکھا جائے تو کم ہے، لیکن امید بالکل ہے، اور ساتھ میں جس طریقے سے ٹرائل چلا ہے خاص طور پر، تو ٹرائل میں اتنے زیادہ فلاز ہیں یا لوز وہ ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ فیصلہ آئے گا، میرٹ کے اوپر ڈسکشن، باقی چیزیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں زیر سماعت ہیں، اس سے پہلے یہ فیصلہ دے دیا گیا، تو یہ بھی چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب کی جو سزا معطلی اور اس کیس میں جو ریلیف ہے وہ مل سکتا ہے، لیکن پھر ایک اور معاملہ یہ کہ یہ جو اپیلیں ہیں جب دائر ہوں گی تو مقرر کب ہوتی ہیں سماعت کے لیے، کیونکہ جو چھٹیاں ہیں وہ بھی اس وقت ہائی کورٹ میں چل رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پر اپیل کا فیصلہ جب بھی آیا، بظاہر ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم ہو کر ایک بار پھر ریمانڈ بیک کیا جائے گا، کیونکہ کل کے ہائی کورٹ کے اس حکم پر عمل ہونا باقی ہے جس میں قابل سماعت ہونے کا معاملہ دونوں فریقین کو سن کر کرنا تھا۔ تو جس طرح سے کل چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کیا گیا کہ قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ کالعدم تو کیا گیا، لیکن ریمانڈ بیک واپس جج ہمایوں دلاور صاحب کو کیا گیا کہ آپ اس کو دوبارہ سے سنیں تیسری مرتبہ، تو اب بھی یہی چانس ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو کیس ہے وہ دوبارہ سے، اگر اس میں کوئی فیصلہ آتا بھی ہے تو دوبارہ سے سیشن کورٹ کو واپس بھیج دیا جائے۔ تیسرا امپورٹنٹ نقطہ وہ یہ ہے جی کہ عمران خان کے حق کے دفاع ختم کرنے کے خلاف اپیل ہائی کورٹ قابل سماعت قرار دے چکی ہے اور آئندہ ہفتے وہ سماعت کے لیے مقرر بھی ہے۔ ایسے میں بطور اعلیٰ اور سپروائزر عدالت ہائی کورٹ اس چیز کا آئندہ سماعت پر نوٹس لے سکتی ہے کہ جو معاملہ اس کے پاس ابھی زیر التوا ہے ماتحت عدالت نے کیسے ڈیسائیڈ کیا۔ تو یہ ایک اور مثبت پہلو ہے عمران خان صاحب کے لیے اس کیس میں کہ اوپر جب کہ ہائی کورٹ میں وہ معاملہ پینڈنگ ہے تو نیچے سے آپ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اور آپ ماتحت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو یہ ایک اور آپشن ہے یا ایک اینگل ہے جہاں سے عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے۔ تو آگے اس کیس میں عمران خان صاحب کیا کر سکتے ہیں، اس کے کچھ جو اہم پہلو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہیں وہ رکھے ہیں۔ دوسری طرف آتا ہوں اور معاملہ یہ ہے کہ اس وقت نگران سیٹ اپ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ تیز کر دی گئی ہیں، اور فخر الرحمان صاحب ہیں، یہ سینئر صحافی بھی ہیں، ان کو بھی میں اکثر کوٹ کرتا رہتا ہوں، تو ان کی جانب سے یہ ٹویٹ کی گئی ہے جی کہ نیوز الرٹ شاہد خاقان عباسی لائکلی انٹرم پی ایم اینڈ حفیظ شیخ فائنانس منسٹر۔ اب شاہد خاقان عباسی کا جو نام ہے، پہلے بھی ایک ویلاگ میں جب میں نے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے ویلاگ کیا تھا تو جو لوگ مجھے ریگولر سنتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کا میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نام گردش کر رہا ہے نگران وزیر اعظم کے طور پر۔ تو اب یہ جو ایک اور جو اس حوالے سے ٹویٹ ہے وہ سامنے آئی، اور اس میں بھی جو انہوں نے اہم چیز سامنے رکھی کہ فائنانس منسٹر جو ہیں حفیظ شیخ اور شاہد خاقان عباسی بطور نگران وزیر اعظم، حفیظ شیخ صاحب کا بھی جو نام ہے وہ گردش کر رہا تھا، لیکن اس وقت یہ تھا کہ شاید حفیظ شیخ صاحب کو نگران وزیر اعظم بنا دیا جائے، ان کا نام نگران وزیر اعظم کے لیے گردش کر رہا تھا، لیکن یہ بھی ہے کہ نگران وزیر اعظم نہیں تو نگران وزیر خزانہ بنا دیا جائے، کیونکہ اگر سیٹ اپ کو مزید 6 ماہ لمبا چلنا ہے، نگران سیٹ اپ کو لمبا چلنا ہے تو پھر کوئی وزیر خزانہ جو ہے وہ ہونا چاہیے اکانومی سائڈ کا، کہ وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے ان معاملات کو بھی دیکھے۔ 6 ماہ کیسے توسیع ہو گئی ہے، الیکشن تاخیر سے ہوں گے، اس پر بھی بڑا ایک امپورٹنٹ آج فیصلہ ہوا ہے، اس کی ڈیٹیل میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ جو معاملہ ہے پہلے سمجھ لیں۔ تو شاہد خاقان عباسی بطور نگران وزیر اعظم اور حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ بطور نگران وزیر خزانہ کے نام جو ہے وہ ان کا گردش کر رہا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں جو عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کے فیصلے کے حوالے سے اس وقت بہت زیادہ کوسچنز اٹھائے جا رہے ہیں وہ ٹائمنگ کے حوالے سے ہیں، اور وہ اس طرح سے کہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ جب یہ فیصلہ آیا، فیصلے کے بعد جتنی جلدی سے لاہور میں زمان پارک میں عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی جلدی سے جو پولیس تھی وہ پہنچی بھی وہاں پر، اور جو وارنٹ گرفتاری تھے وہ بھی ان کو موصول ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کر لیا، اور ابھی کی لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد میں لایا جا رہا ہے، ابھی وہ رستے میں، اور اسلام آباد سے پھر ان کو اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا۔ تو بہرحال ابھی وہ رستے میں ہے، اسلام آباد لایا جائے گا اور اس کے بعد راولپنڈی اڈیالہ جیل میں انہیں منتقل کیا جائے گا۔ لیکن کچھ جو ٹائمنگ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اظہر صدیق صاحب ہیں، انہوں نے یہ جو ٹائم لائن ہے یہ ایک ٹویٹ کی ہے جی، اس میں لکھتے ہیں جی کہ تیز ترین انصاف اور گرفتاری 12:44 پر جو فیصلہ ہے وہ سنایا جاتا ہے، اور 1:10 پر عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو تقریباً 26 منٹ کے بعد عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو جاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس گرفتاری ہونے سے پہلے
پولیس جو ہے کیونکہ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے فیصلہ دیا ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اسلام آباد پولیس نے وارنٹ کی تکمیل کرانی، تو اسلام آباد پولیس نے اگر کسی دوسرے صوبے میں گرفتاری کرنی ہے تو وہ اس صوبے کی پولیس سے مدد لیتی ہے. تو اس 26 منٹ کے اندر اسلام آباد پولیس نے رابطہ بھی کر لیا پنجاب پولیس سے، اور پنجاب پولیس کے ساتھ وہ زمان پارک بھی پہنچی اور پھر اس کے بعد گرفتار بھی عمران خان صاحب کو کر لیا گیا. تو یہاں سے ایک سوال اٹھایا گیا کہ اتنی جلدی کس طرح سے ہو سکتا ہے، کیا پولیس وہاں پر پہلے سے کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ پولیس تو ادھر اسلام آباد کی تھی، یہاں سے وہ وارنٹ لے گی، وارنٹ لینے کے بعد پہلے وہ وہاں پر جائے گی اور پھر اس کے بعد رابطہ کرے گی پنجاب پولیس سے، اور پھر پنجاب پولیس کے ساتھ جا کر زمان پر جائے گی اور گرفتاری کرے گی. تو اس کا کیا مطلب، وہ پہلے سے ہی ساری جو فیلڈنگ ہے وہ لگا لی گئی تھی. پھر اس کے بعد 1:03 پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے، اور یہ جو ہے غالباً عمران خان صاحب کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا جو معاملہ ہے وہ بھی الیکشن کمیشن میں اب آئے گا. 1:27 پر اسلام آباد پولیس جو ہے وہ لاہور پہنچ گئی. اچھا، پولیس چیئرمین تحریک انصاف کو لے کر اسلام آباد روانہ 1:31 پر. تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 30 سے 40 منٹ کے درمیان جو ہے وہ یہ ساری کارروائی ہوئی، اور عمران خان صاحب کو فیصلے کے بعد گرفتار بھی کیا گیا، وارنٹ کی تکمیل بھی ہوئی، ان کو وارنٹ بھی دکھائے گئے، ان تک وارنٹ پہنچ بھی گئے، اور پھر اس کے بعد اب وہ انہیں اسلام آباد میں لے کر آ رہے ہیں اور یہاں سے پھر اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے گا. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز تھی، میں نے آپ کے ساتھ سوچا یہ بھی جو ہے وہ آپ سے میں شیئر کرتا چلوں. اچھا، اب آگے چل کر ایک اور بڑی خبر جو ہے اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے. معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے، باقاعدہ طور پر اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے کہ 9 اگست کو جو اسمبلیاں ہیں وہ تحلیل کر دی جائیں گی، اور 9 اگست سے پہلے نگران سیٹ اپ کا ظاہر سی بات ہے لازمی جو اعلان ہے وہ بھی ہونا ہے. اور پھر اس کے بعد اس میں جو نام ہے وہ بھی 2 میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، شاہد خاقان عباسی اور حفیظ شیخ صاحب کا. تو یہ اعلان کر دیا گیا ہے. اب یہ عمران خان صاحب سے کہتے تھے جی کہ آپ نے سال سے 1 سال رہتا تھا اسمبلیوں میں اور آپ نے اسمبلیاں تحلیل کر دیں، تو یہ آپ نے درست نہیں کیا اور تحلیل نہیں کرنی چاہیے تھی، بدنیتی تھی. تو اب یہی کوسچن ان کے اوپر ریز ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے چلو پھر سال رہتا تھا تو کی آپ کی تو بدنیتی، بلکہ آپ اپنے منہ سے بول رہے ہیں کہ تاکہ 90 دن میں الیکشن ہو، تو اس وجہ سے ہم 3 دن پہلے 4 دن پہلے جو اسمبلیاں ہیں وہ تحلیل کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو الیکشنز ہیں وہ نہیں ہونے جا رہے اکتوبر اور نومبر میں. ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی بھی جو وجہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وجہ یہ ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کا جو اجلاس ہے وہ آج ہوا ہے، اور اس اجلاس کے بعد یہ خبر سامنے آئی ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل نے ڈیجیٹل مردم شماری کی جو متفقہ طور پر منظوری ہے وہ دے دی ہے. یعنی کہ جو ابھی مردم شماری ہوئی ہے اس بیس کے اوپر حلقہ بندیاں ہوں اور پھر اس کے بعد جا کر الیکشنز ہوں. اگر وقت پر الیکشن ہونے ہوتے اکتوبر نومبر میں تو جو الیکشنز ہیں وہ پرانی مردم شماری 2017 کی بیس کے اوپر ہی ہونے چاہیے تھے. اور اگر ابھی جو نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں ان حلقہ بندیوں کی بیس پر الیکشن حلقہ بندی کہہ رہا ہوں مردم شماری، اور مردم شماری کے بعد پھر حلقہ بندیاں پھر لازمی ہوتی ہیں، وہی آپ نے کروانی ہوتی ہیں. تو اگر ان کی بیس کے اوپر الیکشن ہونے ہیں تو مردم شماری کی نئی مردم شماری کی منظوری کے بعد کیا ہوگا، حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن کرے گا. اور یہ بات بالکل واضح کہہ چکا الیکشن کمیشن کے کوئی 4 سے 6 ماہ جو ہیں وہ لگیں گے حلقہ بندیوں کے اندر. تو یہ جو آج ساری آپ ترتیب بھی دیکھیں، عمران خان گرفتاری اور اس کے ساتھ ساتھ پیرالل یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ بھی دوسری سائڈ پر چل رہی ہیں. اور ابھی یہ خبر سامنے آ گئی ہے کہ منظوری بھی ہو گئی ہے، اور منظوری ہونے کا مطلب کیا ہے کہ حلقہ بندیاں اب ہوں گے اور اس میں 4 سے 6 ماہ لگیں گے. یعنی کہ 4 سے 6 ماہ کا مطلب معاملہ پھر چلا گیا مارچ کو، اور تب جا کر جو الیکشنز ہیں وہ ہونے ہیں. تبھی جا کر نئی مردم شماری اور پھر نئی حلقہ بندیوں کی بیس پر تب جا کر الیکشن ہو پائیں گے. ابھی اس طرح نہیں ہوگا کہ 2 مہینے یا 3 مہینے کے اندر یہ حلقہ بندیاں کروا دیں اور الیکشنز کروا دیں، تو اس طرح سے نہیں ہوگا. تو اس بیس میں کہہ رہا ہوں کہ جو الیکشنز ہیں وہ بھی اب آگے چلے گئے ہیں. اس میں مزید جو ہے وہ بریف اجلاس میں کیا گیا جی کہ نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت آبادی جو ہے وہ 241 ملین یعنی کہ 24 کروڑ سے زیادہ مردم شماری ہو گئی ہے. نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت آبادی کی سالانہ گروتھ 2.55% رہی ہے، اور نئی مردم شماری کے تحت سب سے زیادہ جو آبادی ہے وہ بلوچستان کی بڑھی ہے، اور سب سے کم آبادی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی بڑھی ہے. تو یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے جو کہ اس دوران آئی. اس وقت چونکہ میڈیا سکرینز جو ہیں وہ ساری کی ساری بھری ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے، تو یہ والے جو میٹر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں
اس طرف کوئی زیادہ جو ڈسکشن ہے وہ نہیں ہو رہی، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ بھی ایک جو ہے وہ اب سامنے آ چکا ہے۔ آگے چل کر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی جو ہے وہ ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اور یہ جو ملاقات ہے عاصم منیر صاحب کی جانب سے وہ ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جو ہیں حمزہ خان صاحب ان سے کی گئی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے حمزہ خان کو ملک کے لیے شاندار کامیابی پر جو مبارکباد ہے وہ دی ہے، اور سپہ سالار نے کہا ہے کہ آپ جیسے لوگوں پر ہم سب فخر کرتے ہیں، آپ کی عظیم کامیابی اس قوم کی عظیم صلاحیت کو بھی واضح کرتی ہے۔ اس کے علاوہ فوج ملک میں نوجوان ٹیلنٹ کی سپورٹ جاری رکھے گی۔ تو یہ ایک اہم ملاقات تھی جو کہ عاصم منیر صاحب کی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مزید معاملات آگے جو بھی ہوتے ہیں آپ سے میں شیئر کرتا رہوں گا۔ رائے کا اثر کیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔